पैदा होने से पहले ही क्या प्लानिंग चल रही थी और फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बचपन में उनके ऊपर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई और उनकी लाइफ में कैसे अप एंड डाउन्स आए। क्या कमाल की हस्ती हैं, जितना पढ़े ईमान ताज़ा हो जाता है। कदम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ वाक़ियात आइए मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से समाअत करते हैं। कुरान पाक का एक बड़ा ही शानदार वाक़या, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स का वन ऑफ अमेजिंग स्टोरीज में से वो स्टोरी है और एक ऐसे नबी का वाक़या है जिनका सबसे ज्यादा कुरान पाक में जिक्र आया है, सबसे ज्यादा जिनका कुरान में जिक्र आया है और उनका फ्रॉम द बर्थ, बल्कि मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, उनकी पैदाइश से पहले का सिनेरियो भी कमाल का है कि उनके पैदा होने से पहले ही क्या प्लानिंग चल रही थी और फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बचपन में उनके ऊपर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई और उनकी लाइफ में कैसे अप एंड डाउन्स आए। क्या कमाल की हस्ती हैं, जितना पढ़े ईमान ताजा हो जाता है। कदम कदम पर अल्लाह की कुदरत नजर आ रही है और वो कोई और नहीं है, वो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम है। वाई ही कॉल्ड कलीमुल्लाह, कलीम कहते हैं कलाम करने वाले को। ये अल्लाह करीम से बातें करते थे, अल्लाह ने ये शरफ अता फरमाया था कि वो रब से हम कलाम होते थे, तो इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। बात कलीमुल्लाह की चली है तो चले थोड़ी सी बात हबीबुल्लाह की भी कर लेते हैं। कलीम का मर्तबा बहुत आला है मगर हबीब का मर्तबा जो है ना वो उससे भी आला है। और इसको थोड़ा सा एक मिनट में समझना आसान हो जाएगा। जब भी दुनिया में आप किसी से मोहब्बत करते हो ना, रिस्पेक्ट करते हो और उससे बात करते हो तो जी चाहता है उसको देखने को। मुझे याद है अच्छी तरह, अब तो ये मोबाइल पर भी ये वीडियो कॉल आ गई, वरना जब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था तो हमारे बिजनेस चलते थे कई लोगों से और हम बरसों उनसे बात करते थे, देखा नहीं होता था, है ना। अच्छा, ये भी इंसान की एक इमेजिनेशन है कि जब हम इससे बात करते हैं तो जहन उसकी कोई पिक्चर बना लेता है कि यार ये ऐसा होगा, और जब मिलते हैं तो बंदा ही कोई और निकलता है, यार मैं तो कुछ और समझता था, आपकी आवाज ऐसी थी, आप तो ऐसे समझा था। तो ये हमारे साथ चलता था। अब तो खैर क्लिक एक बटन दबा के वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, लेकिन वहां मना किया जा रहा था और यहां तजल्ली नहीं, अल्लाह ने नबी पाक को सर की आंखों से अपना दीदार अता करवाया है। मतलूब और तालिब का फर्क समझते? एक तालिब है कि अल्लाह मुझे मिल जाए और एक बंदा ही मतलूब है, वही चाहिए। अल्लाह के सुभान अल्लाह रहमतों की तरफ से तलब किया गया ना नबी पाक को। तो फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम। बहरहाल हजरत मूसा बड़ी कमाल की हस्ती हैं। अब याद रहे कि पहले के जमाने में जो मुल्कों के बादशाह थे ना, उनके अलग अलग लकब थे। फारस के बादशाह का लकब जो होता था किसरा, जो भी फारस का बादशाह होता, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, उस जमाने में जो भी उसका किंग होता था उसको किसरा कहते थे। रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था। हबशा का जो भी बादशाह होता, जिसको आज इथियोपिया हम कहते हैं, उसके बादशाह को नज्जाशी कहा जाता था। इसी तरह किब्ती और अमालिका कौम से ताल्लुक रखने वाला जो बादशाह होता था, जो मिस्र के लोग होते थे, उनके बादशाह का लकब फिरौन होता था। दुनिया में एक फिरौन नहीं गुजरा, एक नजाशी नहीं गुजरा, एक यूं समझिए कि किसरा और कैसर अलग अलग नहीं, बहुत सारे थे। किसरा अव्वल, किसरा दुवम, इनकी इस तरह कैटेगरी होती है। अब जो फिरौन हजरत मूसा के दौर का फिरौन था ना, उसका नाम था वलीद बिन मुसअब बिन रैयान और इसकी उम्र 400 साल थी। उसको वो अपनी लाइफ को जब उसने देखा कि मेरी इतनी बड़ी उम्र है, मेरे पास बादशाहत भी है, ताकत भी है, तो वो उस जोन में गिरफ्तार हो गया कि फिर तो मैं ही खुदा हूं। और अब उसके साथ क्या हुआ, अब ये कुरान में सूरह कसस में और कई सूरतों में बड़ी डिटेल में ये वाकया मौजूद है। जरा इस माइक को प्रॉपर कीजिएगा, थोड़ा सा आवाज ठीक नहीं जा रही। तो अब क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले मिस्र की सरजमीन में फिरौन का गलबा था, जुल्म सितम था, सरकशी थी। उसने जनाब बड़े जुल्म सितम के बाजार गर्म किए थे। बनी इसराइल को उसने कमजोर करके अपना मुती और फर्माबरदार बनाया हुआ था। और वो ये क्या करता था कि उसको एक ख्वाब की वजह से पता चला, उसके लोगों ने ख्वाब बताया कि कोई ऐसा, उसने ख्वाब ये देखा था कि मिस्र को घेर कर बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है और उसने मिस्र को घेर कर तमाम किब्तियों को जला डाला है, जबकि बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उसने काहिनों को बुलाया कि मैंने ऐसा अजीब ख्वाब देखा है। तो उन्होंने कहा कि एक बनी इसराइल में ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत के जवाल का सबब बनेगा। अब उस जालिम ने जब ये सुना तो उसने क्या कहा कि बनी इसराइल में जितने भी बच्चे लड़के पैदा हो सबको कत्ल कर दिया जाए। ऐसा अजीब हुक्म, यानी ऐसा जुल्म
جو بچہ پیدا لڑکا پیدا ہوتا اس کو مار دیا جاتا, لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا. کئی سالوں تک ایسا چلتا رہا. پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا ہمارے پاس تو کام کرنے والے کوئی نہیں ہوگا. اگر بچے بڑے نہیں ہوں گے تو اگلے چند سالوں میں تو جنریشن گیپ آ جائے گا. تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ 1 سال قتل کرنا ہے اور 1 سال قتل نہیں کرنا ہے. 1 سال لڑکے قتل کریں گے, 1 سال نہیں کریں گے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جس سال اس نے یہ حکم دیا کہ 1 سال قتل نہیں کریں گے, اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ کے رازوں میں سے راز دیکھیں کہ اسی سال ان کی ولادت ہو گئی. اچھا, اب جب ولادت ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ اب حضرت فرعون ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کی جو والدہ تھی, اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی والدہ کا نام تھا یوحانز. آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھی. اللہ تعالیٰ نے خواب میں یا فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں یہ الہام فرما دیا کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ. جب تمہیں یہ خوف لاحق ہوگا کہ ہمسایوں کو پتہ چل گیا ہے اور وہ شکایت کر دیں گے فرعون سے, تو پھر کیا کرنا؟ فرزند کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گا تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریا میں ڈال دینا. اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا, اس کی جدائی کا غم نہ کرنا. ہم اسے تجھے لوٹا دیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے. یہ وعدہ قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. سورہ قصص میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اور جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور خوف نہ کر اور غم نہ کر. إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. یعنی کیسا اللہ پاک نے یوں سمجھے وعدہ فرما لیا کہ دریا میں ڈال دینا, ہونا کچھ نہیں, اسے خوف نہیں کرنا, لوٹائیں گے بھی تیرے پاس اور اس سے رسول بھی بنائیں گے. اور اب ایسا ہی ہوا. اب دودھ پلاتی رہی اور ایک وقت آیا کہ آپ کو فیل ہونے لگا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اور اب جناب معاملہ آگے بڑھا تو ایک اور میں بات میں مس کر گیا کہ جو میں نے کہا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نہیں, یہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا حکم تھا. اور اب آپ کو اسی لیے چھپایا جا رہا تھا, ہائیڈ کیا جا رہا تھا کہ سال وہی تھا جو قتل کرنے والا سال ہے. اب اسی لیے خوف تھا. تو اب جب لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ یہ بچے کو تو قتل نہیں کیا گیا ہے, تو آپ نے اللہ کا نام لیا, ایک صندوق بنایا اور دریا میں ڈال دیا, اللہ کے حوالے کر دیا. اب کیا ہوا کہ آپ کی ایک بہن تھی حضرت موسیٰ کی, وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی کہ دیکھوں تو صحیح یہ صندوق جاتا کہاں ہے. بڑی نہر دریائے نیل میں ڈالنا تھا. اس دریائے نیل سے ایک چھوٹی نہر نکلتے نکلتے فرعون کے محل میں آتی تھی. اللہ کی شان دیکھیں, جس کا خوف تھا, جس کا ڈر تھا, وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کی طرف ہی چلا گیا. فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ اس دریا کے کنارے جس طرح لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے. کہا یہ صندوق آ رہا ہے, کیا ہے, اٹھا کے لاؤ. صندوق اٹھا کر لائے تو اس میں چاند سا چہرہ چمکتا ہوا ایک بچہ ہے. جیسے ہی فرعون نے دیکھا تو کہا یہ تو وہی بچہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کا اور برباد ہونے کا مجھے ڈر ہے. تو حضرت آسیہ کے دل میں اللہ نے ڈالا اور وہ کہتے کہ نہیں یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے, ہم اس کو ہو سکتا ہے اپنا بیٹا بنا لے گی, ہماری ترقی کا سبب بنے گا. تو حضرت آسیہ کی وہ بات فرعون نے مانی اور پھر سبحان اللہ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش کا انتظام ہوا. اب ذرا غور سے سنیے ہوا کیا کہ اب اپنی ماں کے پاس وہ کیسے آئے. ہوا یہ کہ ظاہر ہے آپ تو دودھ پیتے تھے, تو دودھ پلانے کے لیے پورے مصر سے بڑی بڑی دائیاں بلائی گئیں. جب دائیاں بلائی گئیں تو اللہ نے ایسا کہتا ہے, اللہ تو قادر مطلق ہے, حضرت موسیٰ کے دل میں یہ ڈال دیا گیا وہ کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے کہ ہر دائی قریب لیتی وہ دودھ ہی نہ پیتے. اب دودھ تو پلانا تھا بچے کو. تو اب آپ کی جو بہن تھی نا وہ کسی طرح محل میں پہنچی اور انہوں نے کہا میرے پاس ایک عورت ہے, وہ عورت کا وہ لوگوں کو بچوں کو دودھ پلاتی ہے, میں ان کو لے آؤں گی, اس کا دودھ پی لیں گے. وہ بہن اپنی والدہ کو لے کر آئی. اچھا وہ بیٹا جب والدہ محل میں داخل ہوئی نا تو فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ ہیں اور رو رہے تھے, مگر والدہ کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے ماں کی خوشبو سونگھی اور مسکرانا شروع کر دیا. ابھی تو ماں کی گود میں نہیں گئے اور مسکرانا شروع کر دیا, سائلنس ہو گئے, پرسکون ہو گئے. اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ کو جیسے ہی والدہ نے گود میں لیا اور انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر شک ہوا, کہتا تمہارا کیا رشتہ ہے, کسی کا دودھ نہیں پی رہا یہ بچہ, تمہارا دودھ کیسے پی رہا ہے. تو والدہ کہتی ہے میں ایک صاف ستھری عورت ہوں, میرا دودھ پاکیزہ ہے, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں. اب فرعون نے کیا کہا, ایسا کرو پھر یہ بچہ تم اپنے گھر لے جاؤ
اور روز دودھ پلانے پر تمہیں روزانہ ایک اشرفی تحفے میں بھی دی جائے گی. اب جس خوف سے بچے سے ڈر رہی تھی, اللہ نے وعدہ کیا نا قرآن میں کہ ہم تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے, خوف نہ کرنا, غم نہ کرنا. میری رب کی قدرت کا شاہکار دیکھیں کہ اب فرعون کی اجازت سے حضرت موسیٰ پھر ماں کی گود میں ہیں, اور اب اسی ماں کو اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی ملنا شروع ہو گیا. اچھا, کچھ ٹائم تک یہ معاملہ چلتا رہا. اب حضرت موسیٰ کی عمر دودھ پینے سے باہر آ گئی, تو اب آپ پھر فرعون کے محل میں آ گئے. مگر اب فیملی کو آنے جانے کی اجازت بھی تھی. اب ماں بھی دیکھ رہی تھی کہ اچھی پرورش ہو رہی ہے, کھانا پینا بھی صحیح ہے, سب چیزیں بہترین جا رہی ہیں. حضرت آسیہ بھی بڑا پیار کرتی تھی. مگر آپ تھے تو اللہ نے چنا ہوا تھا نا آپ کو. تو ہوا یہ کہ ایک بار فرعون کی گود میں آپ تھے. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی, اور داڑھی پکڑ کر فرعون کے منہ پر ایک چانٹا مار دیا. تھا تو وہ بدبخت تھی, تو اس کے منہ پہ آپ نے چانٹا مار دیا. تو اب جب آپ نے چانٹا مارا, تماچا مارا, تو فرعون کو پھر بڑا غصہ آیا کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے, کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. کیونکہ اس کے دل میں خوف تو بیٹھا تھا کہ ایک بچہ ہوگا بنی اسرائیل کا کہ جو میری تباہی کا باعث بنے گا, کہیں میرے محل میں وہی تو نہیں آ گیا. تو اب اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ بھی بچہ ہے, بچہ ہی سمجھو اس کو, کیوں آپ اتنا اس کو ہائپر ہو جاتے ہو اور اتنی بات سمجھتے ہو. کہا پھر ایک تجربہ کرتے ہیں, یہ اگر واقعی نارمل بچہ ہے تو نارمل بچے والے کام کرے گا. حضرت موسیٰ کے سامنے ایک تخت لایا گیا, اور ایک امتحان یہ ہوا کہ ایک سرخ یاقوت رکھا گیا, ہیرا, اور ایک انگارہ رکھا گیا سرخ. دونوں بچے کے سامنے تو دونوں ہی ایک ہی رنگ کے نا, لال کلر کا ہیرا ہے اور لال کلر کا انگارہ ہے. اور کہا کہ اس کو اٹھائیں. تو دیکھتے کیا اٹھاتے ہیں بچے. حضرت موسیٰ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے, آپ کا ہاتھ گیا بالکل یاقوت کی طرف ہی. تو سبحان اللہ, اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا, آپ کا ہاتھ اب انگارے پر رکھا گیا, آپ نے وہ انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا, جس سے آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ جل گئی. اور جو لکنت پیدا ہوئی تھی حضرت موسیٰ کی گفتگو میں, جو بعد میں وہ دعا پھر آئی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اب یہ جو دعا ہے یہ لکنت دور کرنے کی دعا, جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے. اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کی بولنے میں مشکل ہوتی ہو, بلکہ ایک مشورہ دے دیتا ہوں, جو بیان کرنے والے مبلغی ہیں, جو نعت پڑھنے والے ہیں, جن کو لوگوں میں جا کے کوئی اسپیچ کرنی ہوتی ہے, کوئی بریفنگ دینی ہوتی ہے, بلکہ آپ کو کہیں بڑے میدان میں جا کے اپنے کوئی ایگزامینیشن دینا ہے, کوئی پریزنٹیشن دینی ہے, آپ جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے جائیے, اللہ اکبر, ایسی غیبی مدد آئے گی. رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی. اب کیا ہوگا کہ اے اللہ رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, اے اللہ یہ امر جو ہے یہ کام میرے لیے آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میری زبان کی گرہوں کو میرے لیے کھول دے. پھر انشاءاللہ آپ کی خیر ہو جائے گی. اچھی نیت سے جائیں تو انشاءاللہ. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اپنے بیان سے پہلے, بہت کوشش کرتا ہوں مدنی چینل کے پروگرام سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہوں, الحمدللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہوا حضرت موسیٰ کا واقعہ. انگارہ جو ہے آپ نے منہ میں رکھ لیا, اب اس کو اور ٹھیک ہو گیا کہ بھئی یہ نارمل بچہ ہے. مگر اب آپ 30 سال کی عمر کو پہنچ گئے. اب اللہ کریم نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا. اللہ کریم نے وہ علم عطا فرمایا کہ سبحان اللہ علم لدنی, اور پھر سبحان اللہ آپ کو نبوت عطا کی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سبحان اللہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا. آپ نے فرعون کا انکار کرنا شروع کیا. اب اس کے بعد وہ طویل واقعہ ہے جو جادوگروں کے سامنے معاملہ ہوا. آپ نے جادوگروں نے رسیاں ڈالی, آپ نے عصا ڈالا, اور اس کے بعد جادوگروں نے سجدہ کیا. اب فرعون نے دیکھ لیا کہ میں ان کو جھکا نہیں سکتا ہوں, دلیل سے تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب پلاننگ کیا ہوئی؟ پلاننگ یہ ہوئی کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. اچھا میں تھوڑا سا یہاں رکتا ہوں. اب تک کا جو ٹاپک ہے اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. رب نے کیسی حفاظت کا انتظام کیا کہ جس کا خوف تھا اسی کے گھر میں پرورش کروا دی, اسی کی اجازت سے پھر ماں کو لوٹا دیا. بس یہ وہ بلیف ہے جو ریکوائرڈ ہے. اس ماں نے یہ نہ سوچا کہ میں نہر کے کنارے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال رہی ہوں, میرے بچے کا کیا ہونا ہے. اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ خوف نہ کرنا, اللہ تمہیں لوٹائے گا, اللہ کے وعدوں پر یقین تھا. تو یہ زندگی میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی کر لے, ساری دنیا مخالف ہو جائے نا, اگر اللہ نے بچانا ہے تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے. پرابلم یہی ہے جو ہم پھنستے ہیں نا کہ ہماری لائف میں ہماری پریورٹیز کچھ اور ہیں. ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے نا پھر اس کو کچھ نہیں ہوتا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صابرین ہو جائے نا, اللہ ساتھ ہو جائے گا, اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی, مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے.
تو اپنی زندگی میں ہمیشہ اسباب پر نہیں، خالق کے اسباب پر نظر رکھیں کہ اللہ کی رحمت ساتھ ہو تو پھر مشکلیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. ہاں، وہ کہتے ہیں نا موت خود زندگی کی حفاظت ہوتی ہے. جب تک میری موت نے آنا نہیں ہے نا، مجھے ہونا کچھ نہیں ہے. ہم کبھی کہتے ہیں یار مرتے مرتے بچ گیا. مرتے مرتے نہیں بچا، تمہاری موت نہیں آئی تھی. جس دن موت آئے گی نا، دنیا بچانا چاہے گی تو نہیں بچا سکے گی. اور جس دن موت نہیں آئی، دنیا مارنا چاہے گی تو نہیں مار سکے گی، کیونکہ موت خود حفاظت ہوتی ہے. تو بس ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ اللہ کرے مل جائے، اللہ پر توکل نصیب ہو جائے، تو پھر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر ایک اور بات، یہ تو اللہ کے نبی تھے نا، آپ کی ماں پر آزمائش، آپ کی بہن پر آزمائش، خود آپ پر آزمائش، آپ پر جینا تنگ. تو یہ اتنی بڑی ہستیوں پر اتنی تکلیفیں ہیں، تو پھر میں اور آپ چھوٹی چھوٹی تکلیف پر کیوں غمزدہ ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں قصور کیا ہے، پتہ نہیں مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد کر لیں، کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہم اس دنیا میں آئے نا، ہم مسائل کے ساتھ ہی جیئیں گے. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، یہ آج یاد کر لو. آج اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں اپنی تکلیف پتہ زیادہ کیوں لگتی ہے جب ہم کسی کو خوش دیکھتے ہیں. یار یہ کتنا کہتے ہیں مزے میں یار، اس کی پاس گاڑی بھی ہے، تو گھر بھی ہے، تو ماشاءاللہ ٹریول بھی کر رہا ہے. آپ کو یہ مسکراتا نظر آ رہا ہے، اس کے پرابلم اور ہیں. آج ایک بات سمجھ لیجئے، امیر کے پرابلم اور ہیں، غریب کے پرابلم اور ہیں، صحت مند کے پرابلم اور ہیں، بیمار کے پرابلم اور ہیں. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے مسائل اور ہیں، جو دنیا میں مشہور ہے اس کے مسائل اور ہیں. مسائل سب کے ساتھ ہیں. اور آپ بلیو کریں ایسے ایسے مسائل ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہی مسائل کے لیے نا، ہمیں خوشخبریاں کم ملتی ہیں، ٹینشن کی خبریں زیادہ مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ دعائیں کرانی ہوتی ہیں. ایسے ایسے گھر میں جاتے ہیں کہ زندگی میں گھر کبھی نہیں دیکھا ایسا، ایسی گاڑیاں کبھی کسی کے گھر کے آگے نہ دیکھی ہوں، گارڈز اور جناب ملازمین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور جب گھر جاتے تو بندہ کہتا ہے حضرت تھوڑا الگ میں آئیے کہ ایک بات کرنی تھی. اور جب وہ کان میں اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے یار یہ کتنی بڑی ٹینشن میں، یار اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ پہلے تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ میں اکیلا پریشان ہوں. اس دنیا میں جو بھی آیا نا اس کے الگ 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 ایشوز ہیں، صحت کے ایشوز ہیں، فیملی کے ایشوز ہیں، بچوں کے ایشوز ہیں. اچھا ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، ہے تھوڑی مشکل، ہضم ہو جائے اللہ کرے. اگر آج آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو بی ریڈی آنے والی ہے. ہاں، دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد پھر دن ہے. یہ یوں ہی چلتی رہے گی زندگی. آپ کہیں زندگی بھر میں پرسکون رہوں، ایسا نہیں ہوگا. آتے رہے گا، تیار رہو نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کہتا ہے نا ہم قریب تمہیں آزمائیں گے. اٹ مینز بی ریڈی فار دا ایگزامینیشن. کبھی نہ کبھی ایگزام آنا ہے. اور لسٹ بھی دے دی اللہ نے تو قرآن میں. خوف آئے گا، کبھی دشمن کا خوف آئے گا. پیسوں والوں کو زیادہ خوف ہوتا ہے، بچہ اغوا نہ ہو جائے، کاروبار میں کچھ پرابلم نہ ہو جائے، کنٹینر میں آگ نہ لگ جائے، اغوا برائے تاوان کا خوف آ سکتا ہے کبھی لائف میں. ٹھیک ہے، کبھی کیا ہوگا، آپ کی باڈی میں پرابلم آئے گی. انفس کس کو کہتے ہیں؟ اپنا نفس، اپنی ذات کے اوپر پرابلم آ سکتی ہے. آپ کو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، میں تو بالکل فٹ تھا، یار یہ اچانک بیماری کہاں سے آ گئی؟ پاسبل ہے. کبھی مال کی کم ہو جائے گا، کبھی پھل کم ہو جائیں گے، کبھی فیملی میں پرابلم آئے گا. اسی طرح لائف گزرے گی. تو حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ، اور یہ ایک نبی کا واقعہ نہیں ہے. اب اصل میں پرابلم یہ ہم پڑھتے ہی نہیں نا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 80 لوگ ایمان لائے. اور پتہ کتنا مارتے تھے حضرت نوح کو؟ اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہو، سمجھتے انتقال ہو گیا ہے، پھر چھوڑ کے جاتے تھے اپنے بچوں کو. جیسی حضرت نوح علیہ السلام کی آلموسٹ 1000 ایئرز ایج تھی نا، تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے تھے. لوگ مرتے رہتے تھے، حضرت نوح کو اللہ نے بہت لمبی زندگی دی تھی کہ دیکھو ہم تو مر رہے ہیں لیکن ان پر ایمان مت لانا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ. ہر وقت آپ کو ستاتے تھے. حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا. اس کے بعد آگے چلے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تو خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، آگ میں ڈال دیا گیا. اور ایک بار نہیں ہوا ان کے ساتھ، تو ان کو تو نمرود کی آگ میں بھی ڈالا گیا. ان کے جناب بچوں کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے جو حکم، اتنا بڑا آپ کے ساتھ امتحان لیا گیا، وہ ہر امتحان میں کھڑے رہے. تو آزمائشیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، راہ خدا میں جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام دیکھیں، سب کچھ چلا گیا. تمام نبیوں کو پڑھیں نا، غوث پاک کو پڑھ لیں، آپ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں. پرابلمز آتی رہیں، ہم پر بھی آئی ہیں اور آئیں گی. کامیاب وہ ہے جو اس کو ٹیسٹ سمجھے. نگران شورا کا کل تھوڑے دنوں پہلے ایک بیان سن رہا تھا یا سلسلہ سن رہا تھا، بڑا کمال کا جملہ کہا. کسی نے کہا یار میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی غم نہ ہو. فرمایا جنت میں چلے جاؤ. ایک ہی جگہ ہے دنیا میں، ایسے اعمال کرو کہ جنت میں جاؤ گے تو غم نہیں ہے، باقی ٹینشن کے بغیر لائف نہیں گزرتی. تو اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں کہ میں آیا ہی امتحان دینے ہوں.
تو حضرت یہ موسیٰ کا واقعہ ہم میں سے کون ہوگا یار جس کو ہماری ماں کو یہ فکر ہو کہ بچہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا اور دریا کے حوالے کرنا پڑا. مگر وہ تو صابر و شاکر تھے. صابر تھے تو کیا ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے فرعون کے ذریعے حفاظت کروا دی نا. فرعون کے محل سے پھر حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس آ گئے. تو یہ سمجھنا ہوگا کہ صبر کرو گے تو اللہ غیب سے مدد فرمائے گا اور مشکل آسان ہو جائے گی. اب ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پلان کیا, فرعون نے کہا کہ اب معاملہ حل نہیں ہو رہا, تو اللہ کریم نے سبحان اللہ فرعون کے ہی رشتے میں ایک یوں سمجھے کہ اسی کے خاندان میں تھے اور وہ کھڑے ہو گئے اور وہ ایمان تو لے آئے تھے مگر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرعون کے دربار میں بڑی زبردست تقریر کی. وہ تھے, ان کا نام حضرت جزعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا, یہ اللہ نے ان کو حضرت موسیٰ کا حمایتی بنایا اور انہوں نے کھڑے ہو کر بہت ڈرایا فرعون کو. بڑی لمبی تقریر کی فرعون کے دربار میں اور وہ تقریر کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں. سورہ قصص میں بڑا تفصیلی حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. تو اس نے بتایا کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے, حضرت ہود, حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں نے جس طرح اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ انہوں نے غلط کام کرنے کی کوشش کی, کیسے کیسے عذاب آئے. اے فرعون کے وزیروں, تم بھی کلمہ پڑھو. فرعون, تم بھی کلمہ پڑھو, ایمان قبول کرو, اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو, جنت کے رستے پر چلو. بڑی زبردست تقریر فرعون کے دربار میں انہوں نے کر دی حضرت موسیٰ کی حمایت نے. اب تقریر سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب یہ کوئی جو ہے وہ مانتے آپ کی بات. اللہ اکبر. انہوں نے, فرعون نے کہا کہ اب ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ ان کو بھی راستے سے ہٹایا جائے, ان کو بھی قتل کر دیا جائے. اب جو ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا نا, میں جو بیان کا جو دوسرا بڑا اہم موضوع ہے, جب ان کو یہ کہا گیا نا کہ تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی, اب تمہاری بھی خیر نہیں, ہم تمہارے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش آئیں گے. انہوں نے جو بات کہی نا وہ ادھر آ کے لگتی ہے اور یہ ایسا کمال کا ان کی زبان سے جملہ ادا ہوا. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ قرآن کی تاریخی آیت, ایکچولی الفاظ تھے حضرت جزعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے, جو انہوں نے ان ظالموں کے جواب میں کہے تھے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. تمہارا کام کرنا ہے, تم اپنا کام کرو نا, میں اپنی فائل اب اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا رہا ہوں. اب کیا ہوا, حضرت جزعیل نے جب یہ کام کیا اور فرعون, اللہ پاک نے فرعون سے جب آپ کی حفاظت فرمائی تو ارشاد ہوتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا. اب ہوا کیا, مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت جزعیل فرعون کے دربار سے واپس چلے گئے نا لمبی تقریر کر کے اور ایک پہاڑ پر جا کر عبادت کرنے لگے, تو فرعون کو تو آگ لگ گئی تھی کہ یہ میری دربار میں آ کر میری خدائی کا انکار کر کے مجھے ہی کلمے کی دعوت دے گیا. تو فرعون نے سپاہی بھیجے کہ جہاں یہ عبادت کر رہے ہیں وہیں جا کر ان کو قتل کر دو اور پکڑ کر لاؤ, ہم اس کو دردناک طریقے سے ماریں گے. جب سپاہی گئے تو دیکھا حضرت جزعیل عبادت میں مصروف ہیں اور جنگلی جانور جو ہیں شیر, چیتا وغیرہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. فرعون کے سپاہیوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور دوڑ کر واپس آ گئے. اللہ نے ان کی غیب سے حفاظت فرمائی. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں جو بیان کا یہ جو اگلا حصہ ہے کہ حضرت جزعیل نے جس طرح حق بات کہی, ملامت کرنے والے کا خوف نہ کیا, یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ اگر کہیں موقع ہو, کہیں بات کرنی ہو تو بات حق کرنی چاہیے. آج پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جناب جہاں بیٹھتے ہیں نا اسی کے رنگ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں, کوئی کہتا ہے اسلام کی یہ بات ٹھیک نہیں, ہاں مجھے بھی لگتا ہے بات تو ٹھیک نہیں ہے, اسلام میں یہ ہونا نہیں چاہیے. یعنی کچھ لوگ مسلمان ہونے پر شرمندہ گھوم رہے ہیں. کس بات پر شرمندگی ہے یار, ہم ایمان والے ہیں اور یہی ہمارا فخر ہونا چاہیے. ہم جہاں بھی جائیں دنیا میں لوگ کافروں سے سنا ہے ڈیلنگ کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ان کے پاس جا کر اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے تو شرمندہ ہو جاتے ہیں. اپنے دین پر کبھی شرمندہ نہ ہونا, اپنے ایمان پر کبھی شرمندہ نہ ہونا, نبی پاک کی سنت پر کبھی شرمندہ نہ ہونا, اپنے قرآن کے کسی حکم پر شرمندہ نہیں ہونا ہے. ہمارا اثاثہ ہے قرآن, ہمارا ایمان ہے قرآن, قرآن کے ہر حکم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو زندگی ایسے گزاریں کہ اچھا مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ علم دین نہیں ہے نا, تو اس لیے شرمندہ نظر آتے ہیں. ورنہ الحمدللہ علماء کرام نے ہر اعتراض کا شاندار جواب دیا ہے, ہر اعتراض کا ایک شاندار مدلل ریزن موجود ہے. مگر چونکہ علم نہیں تو ہم جناب ایسی محفلوں میں جا کر اپنے آپ کو شرمندہ فیل کرتے
کرتے ہیں. حضرت جزئیل نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبیوں کا ذکر کر کے اس کو عذاب سے ڈرایا اور ایمان کی دعوت پیش کی. اب ایک اور جو اس آیت سے سبق سیکھنے کو ملا کہ دنیا میں کبھی بھی آپ پریشان ہونا یہ وہ وظیفہ ہے, آپ کر کے دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جب اس کے معنی دل میں آتے ہیں نا ایسی تسلی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بھائی ملے کہ یار میرا مسئلہ خراب ہو گیا, اچھا کیا کیا آپ نے؟ بس ابھی ذرا گورنر سے مل کے آیا ہوں, فائل دے کر آیا ہوں, وزیر اعلیٰ سے مل کر آیا ہوں, وزیر اعظم تک پہنچنے کی کوشش ہے, فلاں افسر سے مل لوں گا, سائن ہو جائے گا تو فائل کلیئر ہو جائے گی. واللہ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو ایسا دل پر اطمینان ہوتا ہے کہ اپنی فائل اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دی ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ارے جب ہم پریشان ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے نا, اس کے سپرد کر دو اور پھر اس کو کہو مولا میں تھک گیا, اے اللہ میں گیا دنیا والوں کے پاس, مسئلہ حل نہیں ہوا, اے پروردگار اب تیرے حوالے میرے سارے کام. اور جس دن آپ یہ سارے کام حوالے کر دو پھر دل کو ایک تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہم اسباب پر غور کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہو گیا, فلاں مارکیٹ میں دکان مل گئی تو کاروبار چل جائے گا, فلاں جگہ بچے کا رشتہ ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا, فلاں جگہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر معاملہ حل ہوگا. نہیں نہیں, ایک بات یاد رکھنا, میرے رب نے چاہنا ہے تو کاروبار میں برکت ملنی ہے, رب نے چاہنا ہے تو صحت ملنی ہے, اللہ کی رضا ہوئی تو آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ دیکھ پائیں گے. ورنہ آپ کتنی ہی پلاننگ کر لیں, ہم نے دیکھا ایک رشتے کے لیے پتہ نہیں کتنے مہینوں لگاتے ہیں لوگ اپنے بچی کی اور بچے کے رشتے کے لیے تحقیق کرتے کرتے, مگر جب اس کے بعد رشتہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ مہینوں میں طلاق ہو جاتی ہے. اس کا مطلب میری عقل, میری ہوشیاری, میری تحقیق یہ سب ایک طرف ہے, ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے. یہ ایمان ریکوائرڈ ہے, یہ عقیدہ ریکوائرڈ ہے. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیے نا, ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ لگے ہوئے نا, ہماری باڈی میں ہاتھ لگے ہیں, ہاتھ ہیں تو میں پکڑ رہا ہوں ایسا مت سوچنا. اللہ چاہے گا تو میں اس ہاتھ کی گرپ پا سکوں گا. آپ کو کئی ایسے ہاتھ والے ملیں گے جن کے ہاتھوں پر فالج ہے, باڈی میں ہاتھ ہے مگر گرپ نہیں ہے. تھوڑے دنوں پہلے کی میں بات بتاؤں, ہمارے ڈیفنس میں ایک بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں, اللہ ان کو صحت دے, مجھے بتایا ان کو بیماری تھی تو میں ان سے ملنے گیا. ان کو اسٹروک لگا, میں کافی دیر ان سے بات کی, حالانکہ وہ کھڑے ہو کے ملے مجھ سے. تو الحمدللہ کہتے ہیں عبداللہ بھائی اللہ نے کرم کیا, رائٹ اوے ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے. میرے ہاتھ اور پوری سائڈ پیرالائز ہوئی, مگر میں کافی دنوں تک ایکسرسائز کرتا رہا اور میں الحمدللہ اب سیٹ ہوں. بس ایک مسئلہ رہ گیا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ رہ گیا ہے؟ کہہ رہے میری ہینڈ رائٹنگ واپس نہیں آ رہی ہے. اٹ از ویری نیو تھنگ فار می. میں نے کہا ذرا ایکسپلین کریں, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہتے ہوا یہ میرے رائٹ ہینڈ کو اسٹروک لگا, ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ کام نہیں کرتا تھا. پھر میں نے فزیو تھراپسٹ ہائر کیے, میں اس میں فالج کی الگ ایکسرسائز ہوتی ہے, میں کرتا رہا, میری موومنٹ آ گئی ہے, ساری موومنٹ آ گئی ہے, مگر میں پین نہیں پکڑ پا رہا تھا. کہتے ہیں جب میں پین پکڑ ہی نہیں پا رہا تھا تو میں رائٹ نہیں کر پا رہا تھا. تو اچھا اس وقت تک بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. تو میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مجھے یہ تو پتا تھا کہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے. کہتے پین نہیں پکڑ پا رہا تھا تو چیک پہ سائن نہیں ہو رہا تھا. میرے پاس سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, مجھے سب کی تنخواہ دینی تھی. کہتے ہیں میں ہفتوں تک پین پکڑ کے سائن کی پریکٹس کرتا رہا, میرا سائن ہی نہیں بنتا تھا مجھ سے. پھر میں اپنی وائف کو لے کر ادھر گیا, بینک پہ گیا, اور بینک والوں کو کہا میری مجھ سے سائن نہیں ہو رہا ہے. پھر میری فنگر پرنٹ کے ذریعے میں نے جو اکاؤنٹ تھا میری وائف کے نام پر منتقل کیا, تب جا کے سیلری ریلیز ہوئی. سارے بیچارے غریب میرے امپلائیز انتظار میں تھے کہ میں ان کی تنخواہ دوں, اور اب تک میں اپنا سگنیچر کرنے کے قابل نہیں ہوں. میں سوچنے لگا یا اللہ اس نعمت کا ہم نے کب شکر ادا کیا تھا. یہ پین پکڑنا, یہ ہینڈ رائٹنگ, یہ سائن, یہ جب تک رب نہیں چاہے گا. میں کہتا ہوں میری ایسی سائن ہے, میرے سائن سے جناب فیصلے ہوتے ہیں. میرا سائن ہو جائے تو جناب یس نو ہو جاتا ہے. ارے یہ جب تک ہوگا جب میرے رب نے چاہنا ہے. تمہارا ہاتھ ہی نہیں چلے گا تو کرو گے کیا؟ ہم اسباب کو سوچ رہے ہیں. آپ نے نابینا دیکھے ہوں گے, آنکھیں لگی ہوتی ہیں, آنکھیں نکلی نہیں بھی ہوتی. آپ کے نابینا کے آنکھیں نہیں ہوتی, آنکھیں ہوتی ہیں, بلکہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے, لگتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے, بالکل کلیئر ہے, آمنے سامنے, مگر پھر ہاتھ ہلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار اس کو نظر نہیں آ رہا. اٹ مینز آنکھ لگی ہونا کمال نہیں ہے, اللہ نور عطا فرمائے گا تو دیکھ سکو گے. جتنے بولنے والے جو گونگے ہیں ان کی زبان لگی ہوتی ہے, زبان تھوڑی کٹی ہوئی ہوتی ہے, مگر وہ نہیں بول پا رہے. اٹ مینز پارٹ آف دا باڈی از نتھنگ. مجھے رب نے زبان بھی دی ہے, اور اس زبان کو بولنے کی صلاحیت بھی میرے رب نے دی ہے. یہ کان نکلے ہوئے نہیں ہوتے جو بہرے ہوتے, کان ایگزسٹ کرتے ہیں, پارٹ لگا ہوا ہے باڈی کا. اٹ مینز کان کا کمال نہیں ہے, سماعت رب نے دینی ہے. جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا, ہم اسباب سے نکل جائیں,
ہم بعض اوقات بڑی جرت والے جملے کہتے ہیں، میں کروں گا تو ہو جائے گا، ہاں میں آ رہا ہوں پرسوں، فکر ہی نہیں کرو، سارا پلان سیٹ ہے، ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، میں نے کہہ دیا نا، جب میں نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، کس بات کی ٹینشن ہے؟ یہ مت کہا کرو، اللہ نے چاہا تو ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، رب نے چاہا تو ہوگا، میری کیا اوقات ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ ارادہ ٹوٹتا ہے تو پتا چلتا ہے نا کہ ساری پلاننگ دھری کی دھری، فلائٹ بک تھی، ہوٹل بک تھی، میٹنگ سیٹ تھی، ایک معاملہ ایسا ہوا کہ بندہ جانے سے ہی رہ گیا۔ کیا ہوا؟ کسی نے تو روکا نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ موجود ہے، اس کی دلیل دیجئے، ہم کیسے مانے رب موجود ہے؟ فرمایا ایک بندے کی تمنا ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو، مگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ارادے اس کائنات میں کسی اور کے چل رہے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، میرا خدا ہے۔ بس جس دن دیکھیے یہ جو نا سبمسو، اپنے آپ کو محتاج ماننا اللہ کی بارگاہ میں، آپ دنیا کے آگے کبھی محتاج مت شو کریں اپنے آپ کو، مگر رب کی بارگاہ میں غرور مت کیا کرو۔ کئی لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے شرما رہے ہوتے ہیں، یار میں روؤں کیسے، اتنا بڑا آدمی ہوگا، ارے ادھر بھکاری بنو اور کہو اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ سب کچھ تیرا، میں تیرا بندہ، میں کچھ بھی نہیں، آج جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوں گا مولا تیری وجہ سے ہوں گا۔ اور علماء فرماتے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی کنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ کام کروں گا، یہ ہو جائے گا تو یہ کروں گا۔ اللہ سے کنڈیشن کس بات کی بھائی؟ میں ہوں ہی اسی کا، سب کچھ اسی نے دیا ہے۔ سبمسو ہو جائیں، محتاج ہو جائیں اس کے آگے، کہتے ہیں سب کچھ اس کے آگے لٹا دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ یاد کر جانا، آج یقین کریں اس کو ہر دعا میں شامل کر لیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے کام میرے رب کے سپرد کر رہا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پھر دیکھو وہ کیسے، دیکھو نا، مجھے ایک بڑا پیارا جملہ ایک بندے سے سننے کو ملا، کہتا ہے یار دنیا میں ہماری کسی سے لڑائی ہوئی اور بڑا دل غصے میں ہونا کہ یار اس نے بہت تنگ کیا ہے، اور وہ آ کر ایک بار کہہ دے یار مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دو۔ اتنا بڑا بھی جرم ہونا، بندہ کہتا ہے یار اب تو معافی مانگ لی۔ ایک تو پرابلم ہے، معافی تو نہیں مانگتے نا ہم، ورنہ اگر لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگ لے تو پرابلم سالو ہو جائے۔ کہتا ہے معاف کر دیتے ہیں، میں کہا کر دیتے ہیں۔ بولا یار اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگے گا، معاف نہیں کرے گا؟ یار میں اس پہ سوچتا رہا کہ کیا جملہ کہہ کے چلا گیا۔ کہتا ہے یار ہم تو انسان ہیں، ہمارے دلوں میں انتقام بھی ہے، ہمارے دلوں میں برائیاں بھی ہیں، ہمارے سامنے کوئی آ کر کہہ دینا یار بھائی معاف کر دو، یار واقعی میں نے آپ کو تنگ کیا، اب نہیں کروں گا، معاف کر دو، یار ہم انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، سچے دل سے کہو تو اس سے یا اللہ سوری ہو گئی غلطی، مالک تیرا بندہ ہوں، میں سے ہو گئی خطائیں، کر بیٹھا جرم، اب نہیں کروں گا میرے مولا۔ ارے وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے ہم اپنی فریاد پیش نہیں کرتے۔ سو دوستو آپ نے بیان کو سنا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اور پیدائش کے بعد اور اس سے آگے بھی، اور پھر فرعون کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کیا۔ اپنا رائے ضرور دیجیے گا، اور ہاں مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے۔ سو دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔